आसिफ जलाली साहब को ये पूरी पिक्चर सामने रखने के बाद ना उनकी डिमांड के ऊपर जो उन्होंने कहा था वो मैं 4 रेफरेंसेस रखने लगा। इतने सुकून से मैं बैठा होता था यार 200-250 बंदों को लेके, इन्होंने बैठे बिठाए कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी। इतने सुकून से मैं बैठा होता था यार 200-250 बंदों को लेके, इन्होंने बैठे बिठाए कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी। अभी मिर्जा मंगोल साहब ये इब्तदा हो रही है, पहले तुम्हारा किसी ने ताकुब किया नहीं जिस तरह के करने का हक था। अब तुम आए हो अपने असल शिकंजे में और असल शिकार में। अब हम देखते हैं कि तुम कहां तक जाते हो। अब तुम्हारी ये रफजियत, खारजियत और कादियानियत से लबरेज गुफ्तगू तुम कब तक ये फैलाते हो। इंशाअल्लाह अब तुम्हारा ताकुब इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के तलामज़ा ऐसा करेंगे कि आपको दिन को तारे नजर आएंगे। एक तरफ इल्हाम और कश्फ का कोई दावा करे, चाहे वो इमाम बुखारी अलैहि रहमा ही क्यों ना हो, तुम्हारे नजदीक माज़अल्लाह वो भी गुस्ताख, तुम्हारे नजदीक माज़अल्लाह वो भी झूठे मुद्दई नबुव्वत। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारा बाबा इसहाक ही अगर कश्फ व इल्हाम का दावा करे, कोई बंदा ना कहे कि नबुव्वत बंद है, खतरनाक गल। उम्मत च फैद नहीं बंद यार, नबुव्वत दायमा इन्हू कहना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबुव्वत जारी, बिल्कुल कमाल। मेरे की कमाल है, दो कि अल्लाह गल करे उहदे नाल जारी, नालायक आख दिंदे कि इल्हाम है नहीं, कश्फ है नहीं, फलाना कोई नहीं ऐसी गल। जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी इस्लाम के बाद, मेरे नजदीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया, वो भी काफिर। मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी। वो फिर भी मुहाफ़िज़ खत्म नबुव्वत, वो फिर भी आशिक़ रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के आपको मालूम है, फ़ज़लाए जलालिया मिर्ज़ा मंगोल इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी का इल्मी व तहक़ीक़ी रद्द फरमा रहे हैं। क़ायद अहले सुन्नत इमाम अज़ीमत हुज़ूर क़िबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, चेयरमैन तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 अप्रैल 2023 गुजरावाला की सरज़मीं पे फ़हमीदीन कॉन्फ्रेंस में इसी फ़ितने मिर्ज़ा मंगोल इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी के हवाला से अपने तलमज़ा को ये दावत पेश फरमाई थी कि इसका इल्मी व तहक़ीक़ी रद्द फरमाएँ और इसका ताक़ुब करें। बिहम्दी ताला जलालिया उलमाए कौंसल के सैकड़ों फ़ुज़लाए कराम इस वक्त इस फ़ितने का तहरीरी तकरीरी रद्द फरमा रहे हैं और बिहम्दी ताला आपको मैदान में नज़र भी आ रहे होंगे। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा शुरू है और हम इसका ये इल्मी तहक़ीक़ी रद्द करते रहेंगे और इसका ताक़ुब करते रहेंगे। इस मिर्ज़ा मंगोल ने 7 मई 2023 पब्लिक सेशन में संडे वाले दिन इसने हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के उसी बयान का जवाब देते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जो कि इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू ने 20 अप्रैल 2023 को फ़हमीदीन कॉन्फ्रेंस में बयान किया था। उसका जवाब इसने 7 मई 2023 को संडे वाले दिन पब्लिक सेशन में दिया और साथ ही ये भी अपने उन मंगोली फॉलोअर्स को बावर कराया कि जी मैं अब बिल्कुल ये नकदी जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने संडे वाले दिन ही अपना प्रोग्राम करना होता है, तो जो पहला ही इतवार आया है उसी इतवार वाले दिन ही मैं हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को जवाब दे रहा हूँ। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया, मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। नाज़रीन इकराम, आप भी देखिएगा और इसके जो मंगोली फॉलोअर्स हैं ज़रा वो भी देखें। 20 अप्रैल से लेकर 7 मई तक कितने दिन बनते हैं, बीच में कितने संडे गुजरे हैं, और फिर इस मिर्ज़ा मंगोल का दावा करना कि जो उनका प्रोग्राम हुआ उसके बाद जो पहली इतवार आई है, पहला संडे का दिन आया है, मैं उसी संडे के दिन में ही अपना ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अंदाज़ा हो जाएगा ये शख्स कितना कज़्ज़ाब है, कितना दज्जाल है कि आज इस मीडिया के दौर में जहाँ कोई चीज़ छुप नहीं सकती, मगर इस माहौल में भी ये इस कदर आलानिया तौर पर ढठाई के साथ, एतिमाद के साथ झूठ बोलता है। तो नाज़रीन किराम, आपने देख लिया और इसका ये बयान भी आपने सुन लिया है, जिसके जवाब में बिहम्दी ताला जलालिया उलमा कौंसल के ज़ेर एहतमाम शमशीर हुज़ूर क़िबला कंज़ुल-उलमा मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद कादरी जलाली नुमानी ज़ीद शरफ़हू ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और इस मिर्ज़ा मंगोल को मुखातिब करते हुए आपने इसको 1 हफ़्ते की डेडलाइन दी। और वो हमारा बयान आज भी नेट पे मौजूद है, आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। सैटरडे के दिन हमने उसको अपलोड करवाया और इस तक वो पैगाम पहुंच चुका है
چونکہ یہ پچھلا ویک پورا ہی تقریباً انٹرنیٹ کا مسئلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے پروگرام اور ہمارا جو بیان تھا وہ تاخیر سے اپلوڈ ہوا۔ اب بھی کوئی سننا چاہے تو وہ دوبارہ سے لنک آپ کو ہم دے رہے ہیں، آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ چونکہ ناظرین کرام، ہم جو اس وقت تک اس کے جوابات دے چکے ہیں، ہم نے اس کی قادیانیت سے پردہ اٹھایا اور اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نے اس سے عوام کو جب آگاہ کیا تو اس کی دم پہ پاؤں آیا اور اس نے چیخنا چلانا ہائے کرنا شروع کر دیا۔ اوے بے شرمو، ان کی اوقات کے مجھے غلام قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو۔ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو۔ تو اس کی ان چیخوں سے اور اس کے چلانے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عالم ربانی کی ضرب میں کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، کہ قبلہ امام جلالی زیدِ شرف نے حالانکہ خود ابھی اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ اپنے تلامذہ کو دعوت پیش کی، مگر امام جلالی زیدِ شرف کا صرف اس کو مخاطب کرنا، اور پھر خود بھی اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی قبلہ امام جلالی زیدِ شرف نے میرے لحاظ سے 4 جملے بولے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق۔ 4 جملوں کے جواب میں اس نے تقریباً 1 گھنٹے پر مشتمل لغویات بکواسات سے بھرا ہوا اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو امام جلالی زیدِ شرف کی یہ ضربیں کتنی گہری لگی، اور پھر اس کی چیخوں سے، اس کے چلانے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو درد کتنا ہوا ہے۔ اصل میں میرے امام سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے جو فرمایا تھا نا کہ یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے، کہ عدو کی سینہ میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ جیسے میرے امام سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کے کلمی وار میں اس قدر شدت تھی، جو عادین تھے اور جو حاسدین تھے ان کے سینوں سے آر پار ہو جاتا میرے امام کا وہ وار۔ اسی طرح حضور سیدی امام جلالی زیدِ شرف جو کہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ہی علوم کے وارث ہیں، تو آپ کے قلم کے وار میں اور آپ کی للکار میں بھی وہی دبدبا، وہی روب، وہی جلال اور وہی ضرب ہے، اور وہی اس کی تکلیف جو عادین حاسدین ہے وہ آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنی تکلیف اور کتنا درد ہوا، اور اس کو کتنا وہ وار گہرا لگا ہے کہ آج بھی یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور پھر جو اپنے یہ منگولی فالورز کو بار بار کہتا ہے کہ جی اب آپ کا کام کیا ہے، کولڈ ڈرنک پاس رکھیں اور چپس کا پیکٹ پاس رکھیں، بس آپ کا کام ہے چپس کھانا اور کولڈ ڈرنک پینا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں، بس آپ انجوائے کریں۔ جبکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ رات کو اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور میرا یہ غالب گمان ہے کہ رات کو یہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوگا۔ آپ یہ سن سکتے ہیں کہ میں کتنے سکون سے 200-250 لوگ لے کے بیٹھا ہوتا تھا، انہوں نے میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے، انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی۔ اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے، انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی۔ ابھی مرزا منگول صاحب یہ ابتدا ہو رہی ہے، پہلے تمہارا کسی نے تعاقب کیا نہیں جس طرح کے کرنے کا حق تھا، اب تم آئے ہو اپنے اصل شکنجے میں اور اصل شکار میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک جاتے ہو۔ اب تمہاری یہ رفضیت، خارجیت و قادیانیت سے لبریز گفتگو تم کب تک یہ پھیلاتے ہو؟ انشاءاللہ اب تمہارا تعاقب امام جلالی زیدِ شرف کے تلامذہ ایسا کریں گے کہ آپ کو دن کو تارے نظر آئیں گے۔ یہاں پر میں اس مرزا منگول کو بار دیگر یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زیدِ شرف نے تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا اور 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن تمہیں دی ہے۔ اب یہ ہفتہ تقریباً سیٹرڈے کو مکمل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو مطالبات کیے اور جس خواہش کا تم نے اظہار کیا قبلہ امام جلالی زیدِ شرف کو مخاطب کر کے کہ اپنے تلامذہ کو کیوں نکالتے ہو، خود باہر نکلو۔ کہتے میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے، اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے۔ ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھڑ دیو، اللہ دے بندے ہو، آپ نکل باہر، آپ نکل باہر، آپ نکل باہر۔ تو قبلہ امام جلالی زیدِ شرف آنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے تقاضا جات، اس کی شرائط کیا ہیں، اپنے اس بیان میں ہم نے بتا دی ہیں۔ تو ہم نے تو اس سے یہ پوچھا تھا کہ تمہاری دعوت کے اصول کیا ہیں؟ کوئی ایک دعویٰ کہ جس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑھ کر میں ہی سچا ہوں، اس کو پیش کرے۔ تو اپنی دعوت کے اسلوب کے مطابق تو وہ ایک دعویٰ بھی پیش نہیں کر سکا۔ آخر اس کی دعوت میں معیار الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا چیز ہے، رسالت کے اصول کیا ہیں؟ تو یہ چیزیں پیش کرنے والی تھیں جس کو وہ پیش نہیں کر سکا کہ اس کے ماننے والے توحید کو کس طرح مانیں، اس کے ماننے والے رسالت پر کس طرح کا اعتقاد رکھیں۔ حالانکہ وہ سارا آن دی ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ جان چھڑانے کے لیے
اتنا بھاگا ہے کہ اسے سوائے ان عبارتوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب یہ جو عبارتیں اس نے پیش کی ہیں اس کے تو درجنوں مرتبہ جواب دیے جا چکے، خود میرے اپنے جوابات موجود ہیں۔ ابھی بھی اس نے دوبارہ کلیم کیا جناب شبلی رسول اللہ، تو ہم نے تو 6 مہینے پہلے، یہ میرا بیان موجود ہے یوٹیوب پر، سب سے پہلے تم نے سپریم کورٹ میں جا کر جو پٹیشن دائر کرنی تھی، فائل کرنی تھی، وہ کام کیجئے جس کا تم نے خود بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ وقت اچھا تھا جب تم نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوا لیا، اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر اب تم یہ کرو گے تو سب سے پہلے میں جا کر سپریم کورٹ میں، عدالت میں پٹیشن دائر کروں گا، اور جتنے بھی تمہارے اسلاف نے، تمہارے اکابرین نے اپنے اپنے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں معاذ اللہ، ان کو کافر قرار دلوانے کے لیے میں دعویٰ دائر کروں گا۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑے بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مرزا منگول صاحب، ہم تو آج کے دن تک انتظار ہی کرتے رہے اور اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، کاش کہ تم ایک دفعہ پھر سے عدالت جاؤ اور یہ پٹیشن دائر کرو۔ اگر تمہیں قبلہ امام جلالی زیدی شرف ہو کہ ان تلمذہ نے اپنے اس بڑے مرزا قادیانی کے ساتھ ہی نہ پہنچایا، جیسے ان قادیانیوں کو کافر مرتد زندیق ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو ہمیں بھی امام جلالی زیدی شرف ہو کا خادم نہ کہنا۔ سب سے پہلے تمہارا کام ہے سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کرنا، اور جس دن تم دائر کر لو گے قبلہ امام جلالی زیدی شرف ہو اسی دن ہی سپریم کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر تم سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے، اور یقیناً تم نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتے، تم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، پھر دوسرا جو ہم نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ آن لائن ہی بیٹھ جائے، اس کے لیے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروائیں جس کے اندر تم نے اپنی دعوت و تبلیغ کے اصول مرجع ماخذ بیان کرنے ہیں۔ تمہارے اصول کیا ہیں؟ کن اصولوں کی بنیاد پر تم تکفیر کرتے ہو، یا کن اصولوں کی بنیاد پر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ صرف میں ہی اس جہان میں سچا ہوں اور کوئی سچا نہیں؟ ایک صرف دعوت تبلیغ میری ہی سچی ہے، اور کسی کی قرآن سنت سے جو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، معاذ اللہ ان کی یہ تبلیغ دعوت یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سچی نہیں ہے۔ تو اپنے یہ اصول پیش کرو، اس لیے کہ اصول پہ بات کرنا یہ تمہیں بڑا پسند ہے۔ جب قادیانیوں کی باری آتی ہے وہاں تمہیں اصول یاد آ جاتے ہیں، اور پھر بار بار اس چیز کو کہتے ہو کہ جی میں تو اصول پہ بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اصول کی روشنی میں تم ان قادیانیوں کے ساتھ بیہیو کرو اور ان کی تبلیغ اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو، تو یہ خود بخود آئیں گے۔ کہ یہ اگر آج قادیانیت کو غلط کہنا ہے، اصول کے اوپر بات کریں، اور میں نے اصول پہ بات کی ہے۔ مگر جب وہ اکابرین امت جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں اسلام کی شمع روشن کی ہے، جب ان کی باری آتی ہے تو وہاں تم بے دریغ ان کی تکفیر کرتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہاں تمہیں اصول یاد نہیں آتے۔ ایک طرف الہام اور کشف کا کوئی دعویٰ کرے، چاہے وہ امام بخاری علیہ رحمہ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے نزدیک معاذ اللہ وہ بھی گستاخ، تمہارے نزدیک معاذ اللہ وہ بھی جھوٹے مدعی نبوت، جبکہ دوسری طرف تمہارا بابا اسحاق ہی اگر کشف و الہام کا دعویٰ کرے۔ کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے۔ یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں، نہ لوگوں کو کہو کہ مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے، اے گل نہیں، یہ ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود۔ جب اتنے بہت سارے لوگ ایم ایس سی ہونے ہیں، مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا، وہ افسر نہیں وہ رکھوا سکتے، نا نہیں رکھ سکتے، وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے، مگر مرتبے کے لحاظ نہ کئی خادم صاحب نہ اعلیٰ ہونے تعلیم یافتہ۔ امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما کہنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے، بالکل وہ کمال میرے کی کمال ہے دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری ہے، نہ لے کے آخر دے کہ الہام ہے نہیں، کشف ہے نہیں، فرنے کوئی نہیں ایسی گل۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے، بالکل وہ کمال میرے کی کمال ہے دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری ہے، نہ لے کے آخر دے کہ الہام ہے نہیں، کشف ہے نہیں، فرنے کوئی نہیں ایسی گل۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے۔
میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے. اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو پہلیاں امتاں دے اندر ایسے لوگ ہوندے سی جڑے محدث ہوندے سی، یعنی غیر ان یکون انبیاء، نبی نہیں سی ہوندے، محدث ہوندے سی. اللہ انہوں نے کلام کردا سی، اور کلام تے عام جڑے عالم تے گزارا ہے قرآن سے پتہ لگدا پیا، اور سب تے کنا کیتا. موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے قرآن دا وحی آئی، حضرت مریم تے اللہ دا فرشتیاں دے ذریعے کلام ہویا. وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں ہن کلام ہونا تو پتھا بہ گیا، پھر پلے کی ہے مرزائی سچے نہیں تھوڑ کی ہے. اس تو کلام جاری ہے. رت بس وہ منصب دا دعویٰ نہیں کرنا، کسے نہیں کہنا بھی میں نبی ہوں، یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو ہے نا مرزیاں نے کیتا، اے جرم ہے. مگر امتی رہ کے اسے دین سے چل کے اگر اللہ دا اتنے نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امتی وہ ہوئے انہاں تو ایک تے عمر بھی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا صحیح بخاری مسلم، یہ محدث اور مکلم اور مفہوم ہے. وہ پھر بھی محافظ ختم نبوت، وہ پھر بھی عاشق رسول. تو یہ تمہاری جو ٹیڑھی تقسیم ہے یہ تم نے ختم کرنی ہوگی. سب سے پہلے اپنی دعوت کے، اپنے نظریے کے اصول مرجع ماخذ بیان کرنے ہوں گے، جن اصولوں کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہو، اپنے آپ کو سچا کہتے ہو.